बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल्लाह और मैं हूँ इब्राहिम जमाली। आज के इस प्रोग्राम में आओ बात करें में आप और हम सब कुछ बातचीत करेंगे, ज़रा मुख्तलिफ बातचीत करेंगे और मुख्तलिफ ज़रा इस हवाले से भी मुख्तलिफ हो गई कि आज का दिन भी मुख्तलिफ हो गया। हम बातचीत करते थे थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन हमारी और आपकी मुलाकात हुआ करती थी और ये भी सिलसिला कोई तकरीबन कमोबेश 2 साल से ज़्यादा अरसे के ऊपर मुहीत है। मुख्तलिफ हवालों से हम बातचीत करते रहे हैं और जुमेरात से अब ये जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह जुमे की शाम को आप हर हफ्ते जुमे की शाम को इंशाल्लाह मुलाहिज़ा किया करेंगे। और अब इस नए जो जिसको कहना चाहिए कि इस दौर का इस तरीके से आगाज़ होने चला है इंशाल्लाह कि आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो बहुत एक ख़ास नौइयत का प्रोग्राम है और इस हवाले से आम तौर पर हमने अब तक बातचीत नहीं की है। अच्छा, बहुत सारे मुख्तलिफ इस तरीके के वाक़यात होते हैं, ऐसे इवेंट्स आते हैं लाइफ के अंदर, ज़िंदगियों के अंदर, कि वो कभी-कभार ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया करते हैं। अच्छा, हम सब मुख्तलिफ हवालों से कभी ना कभी बैठते हैं, बैठकर मिलजुल कर, और ये आम तौर पर उस वक्त होता है जब ख़ानदान के सब लोग जो हैं वो जमा होते हैं या आपस में एक हम उम्र एक तबका जो है वो जमा हो रहा होता है और उसके बाद कुछ बातचीत वो करता है अपने वालिदैन के हवाले से और उनको याद करने के हवाले से कुछ बातचीत हो रही होती है, उनका ज़िक्र खैर होता है, उनको याद करके कुछ इंस्पिरेशन ली जाती है, कुछ अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस तरीके की चीज़ों को नए सिरे से एक रिवाइज़ किया जाता है कि क्या चीज़ हम मज़ीद जो है वो कर सकते हैं अपने वालिदैन को याद। अच्छा, अक़दार की बात होती है, वैल्यूज़ की बात होती है, रिवायतों की बात होती है, तहज़ीब की, तमद्दुन की, और उनसे जो कुछ हमने हासिल किया होता है उसकी बातचीत हो रही होती है। तो ये बातचीत बहुत अहम होती है, इसके अंदर अपना एक लेसन, एक सबक, एक जो है वो दर्स मौजूद होता है। और आज के इस प्रोग्राम में भी हम कुछ इसी तरीके की बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को आज इस दिन रखने का एक जिसको कहना चाहिए उसकी एक वजह ये भी है कि फादर्स डे वालिद के हवाले से, वालिद को याद करने के हवाले से, उसको ट्रिब्यूट पेश करने के हवाले से फादर्स डे यहाँ मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और वो चूँकि बिल्कुल संडे का दिन है, संडे को फादर्स डे के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ अपने वालिदैन से और वालिद से ख़ास तौर पे मोहब्बत का, उनको याद करने का एक इज़हार कर रहे होंगे। तो ख़ैर वो तो एक अपनी जगह पर एक मौजूद है, मगर हम सब की जो शख्सियात हैं उन शख्सियात के अंदर हमारा जो एक मरकज़ी किरदार, एक हीरो का जो किरदार अदा किया होता है हमारी शख्सियत को बनाने में और हमारी ज़िंदगी को इस अंदाज़ के अंदर ढालने के अंदर, वो हमारे बाप का किरदार हुआ करता है। तो उसके हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। इमाम साहब, आप भी अपनी कुछ मेरे ख़्याल इब्तिदाइयाँ रख दें और मैं बहुत खूबसूरत एक नज़म है और वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, उसको भी मैं पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हमारे नाज़रीन जो है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा, साथ हमारी बातचीत का सिलसिला ये तो साथ साथ चलता रहेगा। बिल्कुल, वो जो एक खूबसूरत नज़म है आप वो भी साथ साथ पेश कर दें और साथ नाज़रीन आप भी आज के इस प्रोग्राम के अंदर अपने देखिए, हम अमूमन वालिदा माँ के हवाले से बात कर रहे होते हैं और माँ के हवाले से बात करनी भी चाहिए, उनका एक अहम किरदार हुआ करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदा के जो हुकूक हैं उनका भी ज़िक्र किया, वालिद के हुकूक का भी ज़िक्र किया। मगर बसा औक़ात हम वालिद के हुकूक उनको पसे पुश डाल देते हैं, उस पर इतनी बात नहीं होती, माँ के हुकूक पे ज़्यादा बात हो रही होती है। तो आज कुछ वालिद को भी याद करते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके वालिद हयात हैं, नहीं हैं, और अगर वो हयात हैं तो किस तरह से आप उनको एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, एक खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए क्या कुछ ख़ास लम्हात आपकी ज़िंदगी के हैं जिनको आप याद करना चाहेंगे, दोहराना चाहेंगे। यही सब कुछ आज के इस प्रोग्राम के अंदर होगा। आखिर के अंदर हम एक खुसूसी दुआ भी इस हवाले से इंशाल्लाह साथ करेंगे। तो बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि वही जो कलाम है उसको भी साथ साथ पेश कर दें और फिर इसी सिलसिले में साथ नाज़रीन वो भी जुड़ते जाएंगे और आप लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाएंगे। जी इब्राहिम जी भाई। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये
अभी गुज़िश्ता दिनों लॉकडाउन से कुछ ही अरसे पहले जो है वो बल्कि गुज़िश्ता साल के आखिर में नवंबर में डॉक्टर ताहिर शहीर साहब, सुहेल अहमद जो हस्बे हाल के एक बहुत बड़े नामवर किरदार हैं अजीज़ी के नाम से, उनके साथ डॉक्टर ताहिर शहीर साहब यहाँ आए। इस्लाम चैनल उर्दू के अंदर भी उनका एक प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उनकी एक बहुत खूबसूरत नज़म है जी और वो खूबसूरत नज़म बारहा मैंने पढ़ी, उनकी अपनी ज़ुबान से भी वो सुना। मगर आज ख़ास तौर पर जब हम ये देख रहे हैं ना कि बहुत सारे ये एक ख़ास तौर पे ये जो यहाँ की जो नौजवान नस्ल है, उसके अंदर एक ये ट्रेंड मौजूद है मदर्स डे के हवाले से, अपने फादर्स डे के हवाले से, जो उसको सेलिब्रेट करना, मनाना, एक कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करना, फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं और जो यंगस्टर्स हैं इकट्ठे होकर कुछ बातचीत करें। अच्छा, उस पहलू को थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है बाद में बात करते हैं कि ये कैसा है, कैसा नहीं है। मगर इटसेल्फ जो इससे जो मैसेज है और जो कोर मैसेज हासिल हो रहा है, वो वालिद के हवाले से, ये डॉक्टर ताहिर शहीर साहब की एक नज़्म है। मैं ये चाहता हूँ कि इससे मैं आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँ और आप नाज़रीन आप भी इस नज़्म को सुने। और मैं ये समझता हूँ कि हम में से हर किसी के दिल की आवाज़ है ये। जी और इसका एक-एक शेर जो है मैंने सुना और उसको मुझे ये महसूस हुआ गो कि उन्होंने वो अपने वालिद के हवाले से अपने जो मुशाहिदात और जज़्बात हैं उसका इज़हार किया, मगर मैंने ये महसूस किया कि गोया ये भी मेरे मन में है, ये भी मेरे दिल की जो बात है वो उन्होंने उसको अल्फाज में और उसको जो है वो शेर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो इमाम साहब, जी बिल्कुल आगाज़ इसका वो इस तरीके से कर रहे हैं जी कि अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगे रगे जाँ जा से, से ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, क्या ये बात बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है कि मुझे चूमते झिझकता है, वो आशना मेरे हर कर्ब से है वो आशना वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर समझता है। मतलब ये वो कैफियत होती हैं जिससे एक बाप को गुजरना होता है और ख़ास तौर पर गुजरता है। और ये ख़ास तौर पर हम चूँकि अब उस मरहले के अंदर मौजूद हैं, बाप हैं और मतलब वालिदैन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फ़ील कर सकते हैं। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी माँ से, जुड़ी जुड़ी है है उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, जुड़ी है हर एक जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है, वो लौटता है कहीं रात देर को दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है, गिले फिर भी हैं मुझे ऐसे चाक दामा से, गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से, पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है कम वो कम वो खाता है खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है, वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है, मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। तो बहुत खूबसूरत नज़म। बहुत खूबसूरत और नज़म है जी बिल्कुल इसको जब मैंने सुना और मुझे एक अपने वालिद की शक्ल और उनकी शख्सियत जो है वो जहन में आई, और उसके बाद यही महसूस हुआ कि एक मतलब एक स्ट्रगल लाइफ के अंदर, एक मेहनत, मुशक्क़त, ठीक है, और मतलब अपने आप को जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को अपना सब कुछ तन मन धन जो है वो कुर्बान करके अपनी औलाद को बनाने का जो एक जज्बा है, और उसकी हर खुशी को अपने अंदर महसूस करना और उसके हर दुख को अपने दिल के अंदर फील करना, मगर उसके बावजूद जो एक बाप का जो एक मेयार होना चाहिए उसके ऊपर कायम रखना, बावजूद
اس سارے دکھ کو، درد کو مختلف حوالوں سے فیل کرنا، اور اس کے بعد اس محنت مشقت کو اس طریقے سے ایک اپنی اولاد کے اندر ٹرانسفارم کرنا کہ اس کو ایک کامیاب اور مضبوط اور ایک بھرپور انسان کے طور پر دیکھنا. تو جی میرا خیال ہے کہ یہ بہت وہ مشاہدات ہیں کہ جو مشاہدات ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کرتا ہے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر. وہ خاص طور پر ہمارے اپنے جو والد، خواہ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر جو ہے وہ سایہ قائم و دائم رکھے، یا اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہر دو صورت میں ہماری اپنے کچھ نہ کچھ مشاہدات ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. اچھا، عموماً بہت سارے گھروں کے اندر ایک گلہ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر ایک شخص مثالی نہیں ہوتا، ہر ایک باپ مثالی نہیں ہوتا، ہر ایک ماں بھی مثالی نہیں ہوا کرتی، اولاد بھی مثالی نہیں ہوتے. مگر بہرحال بہت سارے ایسے والدین ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم والد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ قربان کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اس کے ساتھ ساتھ وہ ایگزامپلز بھی ہیں کہ جہاں پہ ایک والد شاید بسا اوقات پوری فیملی کو اس کی سختی کی وجہ سے پوری فیملی کے لیے کچھ مسائل ہوں، کچھ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہو، بچے بھی پریشان ہوں، والدہ بھی پریشان ہوں، اور پوری ایک فیملی کو اس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. مگر ہمارے ہاں چونکہ جب باپ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ماں کو جب یاد کرنے کی بات آتی ہے تو محبتوں کے سیلاب امڑ آیا کرتے ہیں، آنکھوں میں طغیانی آ جاتی ہے، اور الفاظ زبان سے شیرینی کی صورت میں بہنے لگتے ہیں. مگر جب والد کے حوالے سے بات آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کہیں کہ کیا نہیں کہیں. جبکہ نبی کریم صلی اچھا، اللہ علیہ جی جی آپ بات کریں. جی بات کریں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر والدہ کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور ہمیں اس سے روشناس کرایا، وہیں پر والد کی رضا کو رب کی رضا قرار دیا ہے. یہ معمولی امر نہیں ہے، اور پھر اسے اپنی زندگیوں کے اندر بھی وہ مقام دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اچھا ابراہیم بھائی، اس میں ساتھ ساتھ ایک بات میں اور بھی آپ کو ایک بتاؤں. ہوتا کیا ہے کہ جب یہ فادرز ڈے کے حوالے سے بات ہو یا مدر ڈے کے حوالے سے بات ہو، تو اس میں ایک چیز بہرحال یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ جی یہ ہمارے کلچر کی چیزیں نہیں ہیں. ہم تو ہمارے لیے تو ہر ایک دن وہ والد کا دن ہے، ہر ایک دن والدہ کا دن ہے. لیکن بسا اوقات بہت سارے ایسا کہنے والے وہ کسی بھی دن والد کو نہ یاد کر رہے ہوتے ہیں نہ والدہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو ایک دن ہے وہ بھی نہ ہو تو وہ بھی بہتر ہے، جی چلیں اسی طرح سے اس کو لے کے چلیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. میرے خیال میں والد جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا کوئی دن منانا ہی ہے تو مجھے ذرا سو کے آرام کے ساتھ بس وہ دن گزارنے دیں. مجھے کوئی تحفے بے شک آپ نہ بھی لے کے دیں، بس میں آرام سے سو جاؤں تو میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت اور بہت بڑا تحفہ ہے. اچھا، میرا تو خیال ہے، جو میں ذاتی طور پر اس کو تھوڑا سا سماجی حوالوں سے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ جی یہاں پر ایک مادہ پرستی، خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، تو اس لیے ان کی ضرورت ہے مدرس ڈے اور فادرس ڈے. بالکل اس سے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پوری رائے سے، اس سوچ سے تھوڑا سا باہر آ کر اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خاندان اکٹھے بھی رہتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ بہت سارے خاندان اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور گزار رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں نا. والد کا اس سے محبت کا اظہار، والدہ سے محبت کا اظہار، اور ان کے ساتھ اچھا دیکھیں ایک معاملہ تھوڑا سا اس طریقے کا ہے والد کے حوالے سے. اب یہ جو نظم میں نے پیش کی ہے نا، جی اس میں اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ مجھے محسوس ہوتا ہے، ایک پس منظر محسوس ہوتا ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستانی کلچر کے اندر ماں اور جو باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے بچوں کا، اور اس کے اندر اس کو ڈیولپ کرنے میں ماں کا ایک اپنا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. اب اس سے قطع نظر کہ آپ اس کو نیگیٹو کسی حوالے سے میری بات کو نیگیٹو نہ لیں، مگر ایک یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ باپ کا کنٹرول جو ہے، باپ کا ایک ڈسپلن، ایک تھوڑا سا اس کا روب، اس کا ایک جو ہے نا اس کی شخصیت کا ایک وہ حصہ جو ہے وہ بچوں کے اوپر غالب رہے کہ دیکھو ابا آئیں گے تو ابا سے شکایت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو شکایت کا اور وہ یہ جو پہلو ہے نا، یہ پہلو آہستہ آہستہ اولاد کے ذہن کے اندر آتا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شاید اس کی شخصیت اتنی بھاری بھرکم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ باپ جو ہے اس روب کو، اس شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو
اب یہ ایک ہمارے اپنے جو جس کو آپ کہہ لیں کہ کلچر ہے یا اس کا جو بھی ایک رنگ ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باپ کی جو قربانیاں ہیں اور اس کی جو محنت اور مشقت ہے، وہ محنت اور مشقت اس بات کا ہمیشہ متقاضی ہے اور متقاضی رہتا ہے، اور اس کو رہنا چاہیے کہ اس کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. ماں کا ایک اپنا، ہم ابھی چونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپیریزن کر رہا ہوں میں، کمپیریزن بالکل نہیں، ٹھیک ہے، کوئی موازنہ نہیں ہو رہا، مگر چونکہ آج ہم باپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کسی اور وقت انشاءاللہ ماں کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، اور بات چیت ہوتی ہے وقتاً فوقتاً. ہمارے ہاں باپ کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نسبتاً کم تذکرہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تذکرہ کرنا زیادہ ضروری ہے. جو میں نے اپنے والد کی زندگی کے اندر دیکھا اور جتنا ان کو فکر مند پایا اپنے بچوں کے حوالے سے اور ہر حوالے سے، کہ صحت سے لے کر اور مطلب یہاں تک کہ اچھا ابراہیم بھائی، میں دو چیزیں آپ جی سے پوچھنا چاہوں گا. اس میں ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا، پہلے مجھے ابھی بالکل اندازہ نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ نہیں، والد صاحب کا انتقال ہوا 2014 میں. اچھا، والد صاحب 2014. اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی میں ساتھ تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ذہن میں رہتی ہے، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام آپ بھی اس حوالے سے، چونکہ ابھی تو ہم شاید بریک پہ جا رہے ہوں گے، پھر ساتھ ساتھ جو کالز کے ذریعے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کے ہمیں بتا سکیں گے کہ کس طرح سے آپ کی شخصیت کے اندر آپ کے والد کا کیا کردار رہا. ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کچھ نیگیٹو کوئی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہوں، آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے حوالے سے جو کچھ غلط فہمیاں ہیں یا کچھ چیزیں ہم ان کو اور انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی ایک چیز کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا کہ والد کا ایک امیج ایسا گھر کے اندر پیش کیا جاتا ہے یا اس کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ بھئی وہ بڑا روب والا ہے، بڑا سخت ہے، تاکہ بچے کنٹرول کے اندر رہیں، مگر وہ امیج بسا اوقات ذہن کے اندر سب تو کے رہ جاتا ہے، اور بندہ بڑا ہو کے بھی اپنے والد سے ذرا دور دور رہنے لگتا ہے، دور رہتا ہے، اور کھچاؤ رہتا ہے، جی فاصلے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو پاتے. جو فاصلے ماں سے ختم ہو جاتے ہیں وہ شاید باپ سے اس طریقے سے ختم نہیں ہو پاتے آخر تک. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اگر کمرے میں آیا تو بیٹے نکل جاتے ہیں، اور اگر باپ موجود ہو تو بچے کمرے میں داخل نہیں ہوتے. یہ بھی تو اچھا، جی اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جو ایک ہمارا شاید اب وہ آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جا رہی ہیں یا ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے بھی اپنے دونوں پہلو ہیں. اس کو آپ کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ والد کی موجودگی میں ہمارے اپنے گھر میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ والد کی موجودگی میں بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، فیملی کے کسی اور دوسرے ممبر کے ساتھ اونچی آواز سے بات چیت کی جا سکے. ٹھیک ہے، مطلب والدین کے ساتھ تو کجا مطلب اس کا تصور ہی موجود نہیں. آپ اپنے کسی بھائی سے، کسی چھوٹے بھائی کو بھی جو ہے نا وہاں چیخ پکار کرنا، اس کو جو ہے وہ شاؤٹ کرنا، یہ اس کا بھی کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ گھر کے اندر موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور پھر خاص طور پر جو بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے، یا اگر بڑی بہن ہے تو اس کو تو اتنا جو ہے وہ اس کا ایک مقام اور مرتبہ جو ہے وہ وہاں پر مینٹین کرنے کا پوری کوشش کی جاتی تھی کہ جیسے وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے باپ اور ماں کے برابر ہوا کرتے ہیں، بڑے بھائی اور بڑی بہنیں. تو مطلب یہ وہ کچھ رکھ رکھاؤ، کچھ وہ آداب اور وہ جو لحاظ اور وہ مروت، بہت ساری چیزیں وہ وہاں سے شاید وہ آہستہ آہستہ کم بھی ہوتی گئی ہیں. اور اس کے اندر جو ایک اپنا اس پورے سانچے کو بنانے کے اندر والد کا جو ایک اپنا بنیادی اور مرکزی کردار تھا، وہ شاید کردار بھی جو ہے نا آج ہم محسوس ہوتا ہے کہ وہ. اچھا، آپ نے کہا کہ کوئی واقعات کے حوالے سے کچھ اور، بہت ساری چیزیں یقیناً ہم میں سے ہم تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے اپنے اپنے ذہنوں کے اندر ہوں گی، وہ اپنے ذہنوں کے اندر آ رہی ہوں گی. مگر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ مڈل کلاس ہماری اپنی فیملی، اور ہمارے ہاں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے والد دسترخوان پہ جب بیٹھا کرتے تھے تو اس کے بعد وہ کھانا شروع میں اپنی پلیٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں ڈالا کرتے تھے، اور درمیان میں وہ بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر دیکھتے تھے اور درمیان سے اس کا آغاز کیا کرتے تھے. پھر اگر ہم بہنوں بھائیوں میں سے کوئی اپنی پلیٹ کے اندر کچھ بچا دیا کرتا تھا تو وہ پھر اپنی پلیٹ کے اندر ڈالا کرتے تھے، اور اس کو یہ سکھاتے تھے کہ اپنی پلیٹ کو ہاف وے کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کر اڑ جانا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس رزق کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا احترام کرنا، اور اس کو مطلب یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں
آج اگر ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اچھی اور چھوٹی چیزیں وہ اپنی اولاد کی اولاد کو اگر ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر جو رشتوں کو مضبوط بنانے کے حوالے سے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں ان کا اپنا ایک کردار ہوا کرتا ہے اور بچے اسی کو، اچھا بچوں کو بتانا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے فلاں کرنا، وہ آپ گھر کے اندر جو ماحول کریٹ کر دیتے ہیں اس کا بڑا ساتھ ساتھ امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. اسی پہ مزید بات کرتے ہیں، ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال آپ ٹھیک ہیں؟ جی I just would like to talk about my dad. My dad passed away over 8 years, but my father was a very strict father, but he was a very good man, and he instilled in his children the importance of education and the importance of being honest and the importance of practicing your religion, and practicing your religion to the extent that when people say, oh, you have to do this but everybody else is doing this, no, you do what's right. I just want to say that my father in particular, Sister, your voice is a little bit issue. I can't hear you properly. I think you can't hear me properly. It's okay. I just wanted to say that my father was a very good man and he was a very good parent. That's all I wanted to say. اچھا کچھ جو ہے نا آپ دوبارہ پھر سے شامل ہو جائیں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ اپنے والد کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کر رہی تھیں مگر آواز میں کچھ Yes, the voice was breaking up and we couldn't get it properly. جی تو دوبارہ پھر وہ شامل ہو جائیں گے. اب تو بالکل اسی طرح سے ناظرین کرام آپ اپنے والدین کے حوالے سے ساتھ ساتھ جو اپنے ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا کچھ آپ ان کو ایک خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. خاص طور پہ والد کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ والد بسا اوقات بہت کچھ قربان کر رہا ہوتا ہے دن رات. بالکل. اچھا امام صاحب دیکھیں آپ بھی یقیناً اپنے والد صاحب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ شیئر کریں اور کچھ اچھا جو مجھے جو یاد پڑتا ہے نا کہ وہ ایک مڈل کلاس ایک جو فیملی ہوتی ہے اور خاص طور پر اس کے بچے ہوں اور ایک مطلب لائف کے اندر ایک اسٹرگل، فائنینشیل اسٹرگل اور اس کے ساتھ میں رزق حلال کو کمانا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر قائم رہنا، اس کو ایک گورنمنٹ سرکاری ایک ادارے کے اندر کام بھی کرتے رہنا. تقریباً پوری زندگی میں نے ان کو دیکھا کہ جو دوپہر کا کھانا ہوا کرتا تھا وہ کچھ بھنے ہوئے چنے، کوئی ایک آدھ سیب اور جو فروٹ ہوتا ہے وہ، اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ عام طور پر وہ اپنے لنچ کے اندر وہ رکھا کرتے تھے، اس کا معمول ہوا کرتا تھا. اس سے زیادہ کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ مطلب ایک سادگی اور دوسرا بچت اور مطلب ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ بچے وہ اپنی اولاد کا جس طریقے سے بھی جو ہے نا وہ مزید اس کے اوپر وہ کیا جا سکے وہ کریں. بالکل اولاد کے لیے وہ ہمارے وہ محمود صاحب جو ہے نا وہ اکثر بڑی پچھلے کچھ پروگرامز کے اندر بڑی اچھی بات یہ کرتے رہے کہ بھئی بندہ جو شادی کرتا ہے نا اس کے بعد پہلے جو 5 سال ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ سب کچھ جو ہے وہ بچوں کے لیے آپ کی زندگی ہوا کرتی ہے، آپ بچوں کے لیے جیا کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہت کچھ سیکریفائز آپ کہیں پر بھی ہوں، والدین اگر آپ اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں تو پھر اس ذمہ داری کو نبھانے کے اندر خاص طور پہ والد کا ایک بڑا کردار ہوا کرتا ہے. تو ناظرین کرام اس موضوع پہ انشاءاللہ مزید بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ وہ موجود ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کے حوالے سے کچھ یادیں شیئر کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام آؤ بات کریں گے دوسرے حصے کے اندر. آپ کو خوش آمدید. یہاں پر جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بھاگ دوڑ کچھ ایسی لگی ہوتی ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات جو اپنے رشتے ہیں
ان کو نبھانے کے اندر کمزور پڑ جاتا ہے. ہم بھاگ دوڑ مال دولت کی ریل پیل کے لیے بسا اوقات اپنے والدین کو فراموش کر دیتے ہیں. ایسے میں یقیناً اسلام کا آئیڈیل حکم تو یہی ہے کہ انسان ہر روز اپنے ماں باپ کو یاد رکھے, ہر روز ان کی خدمت کرے, ان کے آداب کو بجا لائے. مگر وہ بہت دفعہ اگر سستی کے اندر انسان بالکل ہی فراموش کرتا چلا جائے, وہ بسا اوقات اب اپنے بزنس کے اندر, اپنے کام کاج کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ والدین تو دور کی بات رہی, اب اپنے بچوں کو فراموش کر دیتے ہیں. انہیں بھی گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے, ہمارے ہسبینڈ ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے. اس قدر اب مگن ہو جاتے ہیں کہ اب اپنی فیملی ممبرس کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے. ایسے میں یہاں پر یورپ کے اندر یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس کے اندر فادرز ڈے یا مدرز ڈے کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اچھا, جب مدرز ڈے آتا ہے اس پہ تو پھر بھی یقیناً ایک بات چیت بھی ہوتی ہے, مختلف تحفے تحائف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. فیملی ممبرس بھی بسا اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے والدہ صاحبہ کے لیے کیا لینا ہے, کیا کرنا ہے. اگرچہ وہی بات ہے کہ یہ ایک یہاں کے اس کلچر کا یہ حصہ ہے, اس کے اوپر دونوں رائے اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس پہ ڈیٹیلز میں ہم بات کرتے رہے ہیں, مختلف آراء ہو سکتی ہیں, مگر بہرحال وی آر لیونگ ان دا سوسائٹی ویئر مینی پیپل آر پریکٹسنگ دیز ڈفرنٹ ٹائپ آف آئیڈیاز. سو اس کو اگر ہم سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں اور اس کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ کوئی اس طرح کی قباحت اس حوالے سے نہ ہو کہ جب آپ ہر روز اس کو اپنے جو والدین ہیں ان کو احترام دیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ سال کا کچھ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ریئلائز کراتے ہیں. دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے, اب دنیا کی مختلف امور کو دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی خاص ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کسی خاص قوم کے حوالے سے, کسی خاص کلچر کے حوالے سے, کسی خاص موقع کے حوالے سے ایک بات چیت کا اہتمام ہوتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کم سے کم ایک ایسا خاص موقع اس کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے والد کو بھی آپ احساس دلاتے ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. وہ بوڑھا باپ وہ جو بیٹھا ہے پریشانی کے عالم کے اندر, جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی گوائی, میں تو رات کو جاگ جاگ کے فیکٹری میں کام کرتا رہا, میں تو دن بھر کام کیا, پھر رات کو میں ٹیکسیز کے اندر کام کرتا رہا, میں یہ اتنی ساری میں نے اپنی وہ جوانی کے لمحات گزار دیا, آج میری اولاد کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو ایسے میں ہمیں اپنے والدین کو یاد کر کے, ان کے پاس بیٹھ کے, یا ان کو اس طرح سے یاد کر کے اپنے باپ کو بھی احساس دلانا چاہیے کہ آپ میری زندگی کے اندر کچھ کم نہیں ہیں اور آپ کی وجہ سے آج میں جو ہوں جہاں ہوں وہاں پہ موجود ہوں. ابراہیم بھائی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ضرور ضرور. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں آپ کا شکر گزار ہوں, مولانا صاحب سے آپ نے میرا رابطہ کرایا. مولانا صاحب ایک پہلے مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, اس کے بعد یہ جو مسئلہ بھی پوچھنے والا ہوں, جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہوا یا مناسب سمجھا اس وقت اس طرح بیان کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے چینل پر کسی پچھلے ہفتے کسی خواتین نے مسئلہ پوچھا کہ جمعرات والے دن جو ہمارے پیارے لوگ ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں. تو جس سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ اس کا تصور اسلام میں کوئی نہیں, خداوند کریم کی پاک بارگاہ میں جس کو آدمی یہاں سے ختم ہو جاتا تو اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. آیا مومنین کے لیے دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے, وہ گھر میں نہ اپنے گھروں میں نہ آئیں, یا جڑے دوسرے لوگ ہیں یا جہنم کے جو لوگ تھے ان کے لیے تو دیوار سنی تھی, لیکن کیونکہ ہمارے نئی جنریشن ہے انہوں نے ایک دیوار سمجھا کہ جیسا چائنا میں دیوار ہے ہم بھی یہاں ایک بنا دیں برطانیہ میں, تاکہ روح یہاں واپس نہ آ سکے. خدا بے نیاز ہے, وہ کسی مولوی کسی پیر فقیر کا محتاج نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا یہ تو ایک پہلو ہو گیا جس پہ آپ نے بات کی ہے, اس پہ انشاءاللہ میں کسی پروگرام کے اندر جو ہمارے جستجو اسلامک آنسر ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ بات کریں گے. آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی حضرت جو آپ نے آج موضوع رکھا ہے, جی یعنی والدین کے بارے میں اور خاص طور پہ والد کے بارے میں, والد کے چلو والد کے بارے میں, جی سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک بزرگ آدمی آیا, تو اس کا نہ وہ ابھی گھر میں تھا تو اس کا بیٹا آیا, کہنے لگا میرا ابا مجھے بڑا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, مجھ سے کھانے پینے کی چیزیں طلب کرتا ہے, all the time they need something eat. تو حضور نے مناسب سمجھا کہ اس کے والد کو بلا لوں. حضور نے اب اس کے کوئی آدمی بھیجا, اس کے والد کو بلایا,
والد نے فرمایا یا رسول اللہ میں 3 باتیں آپ کے سامنے شیئر پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا بیان کا کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جس وقت چھوٹا تھا تو جو اس کی زبان سے بات نکلی میں وہ پوری کرتا رہا. جب یہ قابل ہویا کپڑے لانے کا یا کھانے کا اچھا معیار اونچا ہوا جو اس کی دل کی خواہشات تھی اس کے بارے میں جو اس کی خواہشات تھی اس طرح مہیا کرتا رہا. یا رسول اللہ میں آج آپ پر قربان جاؤں میں نے اپنے بیٹے سے صرف کہا کہ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دو اور کپڑے لانے کے دے دو وہ اندر رہنے کے لیے ایک منجا اور اوپر زائیہ جو اس کا لوازمات ہے وہ دے دو اور میں سے کوئی بات بینک بیلنس نہیں مانگتا. تو حضور کی یہ حدیث مبارکہ آپ بیان فرمائیں گے لیکن جو والدین کے بارے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تربیت دی. اچھا نقشبندی صاحب اب آپ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میں اگر اس کو انشاءاللہ اس پہ آپ پروگرام جستجو کے اندر جو احادیث مبارکہ اور اس حوالے سے آپ ساتھ ساتھ یقیناً شامل بھی ہوتے ہیں اور بات بھی کریں گے یقیناً وہ ہوتا ہے. آج ہم تھوڑا سا اگر سوشل ایشوز پہ اگر تھوڑا سا آپ اپنے والد صاحب کی کوئی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں تو وہ بڑا ایک خوبصورت اس کے اندر اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ مولانا صاحب میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں. میں نے جب تک والد کے ساتھ رہا ہوں والد کی طرف پیٹھ نہیں کی. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور والد کے پاؤں پر پاؤں نہیں رکھا. اور میرے خاندان میں سے ہم 4 بھائی تھے کسی بھائی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ والد کی بات کو ریفیوز کر دے اور اپنے یہ جو شولڈر ہے یہ اونچے کرے اور آنکھیں اونچی کرے. یہ ہمارے خاندان میں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اس کی استقامت بخشی ہے. اور تو آخری بات میرے والد صاحب نے فرمایا کہ جوانی کے 25 سال سے لے کر آج تک نماز تہجد قضا نہیں اور قضا نہیں کی لیکن نماز تہجد بیٹا قضا نہیں کی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے آپ کے بچوں کو بھی آپ کی طرح آپ کا فرمانبردار بنائے اور اللہ پاک آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ نے اپنے والد صاحب کی یادوں کو شیئر کیا ہے اور اسی طرح سے آج کے اس پروگرام کا مقصد ناظرین کرام یہی ہے کہ آپ بھی اپنے والد کو یاد کریں. جہاں پہ ہم والدہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کچھ اپنے بچپن کی جو والد صاحب کے ساتھ بیتے ہوئے کچھ لمحات ہیں ان کا آپ تذکرہ کرتے ہیں یا انہوں نے کس طرح سے سیکریفائز آپ کا ایک گھر بنانے کے حوالے سے کیا ہے اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ابراہیم بھائی آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ساتھ ساتھ جو والد صاحب ہیں وہ بسا اوقات اپنا جو لنچ ہے یقیناً ہر انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ جو اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ بھائی میرا اس طرح کے جو اپنے اخراجات کے اندر چلے میرا جیسے کیسے گزارا ہو مگر میرے بچے ان کے ساتھ ساتھ جو ضروریات ہیں وہ کم سے کم بہتر انداز کے اندر پوری ہوتی رہیں. اچھا دیکھیں یہ جیسے میں نے کچھ تذکرہ کیا نا میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً ہر گھر کے اندر اسی طریقے سے مورلیس یقیناً ہو رہا ہوتا ہے جی. اور جو اس طرح پہ ابراہیم بھائی اس طرح عام طور پہ ویسے یہ ماؤں کے حوالے سے مشہور ہوتا ہے کہ بھائی میری جو والدہ ہے انہوں نے آدھی روٹی کھا لی تھی پر مجھے پوری کھلاتی رہیں وہ. اچھا آپ میں نے تو کچھ نہ کچھ شیئر کیا ہے اپنے والد کے حوالے سے گھر کے حوالے سے. آپ کی اپنی کیا یادیں ہیں والد کے حوالے سے مختلف حوالے سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے. کچھ چیزیں تو خاص طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جو جس میں ایک وہ نظر آتا ہے ڈسپلن ہے کچھ سختی ہے ٹھیک ہے. اچھا وہ ڈسپلن سختی بھی جو ہے وہ اولاد کے اوپر ضروری ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ایک لائن کے اوپر جو ہے نا وہ رکھنا ہوتا ہے اور والد کا ایک بہرحال کچھ نہ کچھ ایک موٹیو ہوتا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے جو بھی وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ اس کو اس لائن کے اوپر جو ہے وہ چلنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک حتی الامکان ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیار محبت سے اور اگر اس سے بات تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ پابندیاں لگا کر کچھ اور چیزیں کر کے جو ہے وہ اس کو اس طرف جو ہے رکھا جائے. تو آپ کا اپنا کیا آپ کی اپنی کیا یادیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں نے تو آپ سے ویسے پہلے گزارش کی تھی کہ اس حوالے سے سوال آپ نے نہیں کرنا لیکن چلے آپ نے کر دیا تو میں میری ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میرا جو بچپن ہے نا وہ بہرحال اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں گزرا. کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے میری پرورش جو ہے وہ ننیال میں ہوئی. والدہ صاحبہ نے ہی میری ساری تربیت کی ہے
تو میرا جو بچپن گزرا ہے پھر وہ والدہ صاحبہ ہی کی زیر نگرانی جو ہے وہ گزرتا رہا، نانی کے ساتھ کچھ گزرتا رہا، اور پھر میری زیادہ جو یادیں ہیں وہ انہی کے ساتھ وابستہ ہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اس فیملی کے حوالے سے، اس کے اندر دونوں طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں، کچھ میں کچھ کئی تلخ یادیں ہوتی ہیں، مگر وہ بھی پارٹ آف دا لائف ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی کے ساتھ اچھا دیکھیں، زندگی کے اندر انسان جو چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آگے کسی اور کو وہ چیزیں منتقل نہ کرے. اگر وہ نیگیٹو ہیں، اگر وہ تکلیف دہ ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے اگر کسی اپنے دوست سے کوئی دھوکہ کھایا ہے تو آپ آگے کسی اپنے دوست کو اور کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ آپ اس تکلیف کو محسوس کر چکے ہیں. ایسے ہی اگر آپ اپنی فیملی کے اندر، اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں ان کے بچے بڑے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، اس طرح کے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے بسا اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیرینس نہ کرنے دیں. جی، جو کچھ ان کے اپنے مشاہدے سے، اور مشاہدہ بھی کیا بلکہ اپنی زندگیوں کے تجربے سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں، اور جس وقت وہ ان کی ایک اپنی پریکٹیکل لائف شروع ہو تو وہ ساری چیزیں خاص طور پر ان کی اولاد کے ساتھ وہ معاملہ جو ہے بھیجنا ہے. جی جو بات آپ نے کہی نا کہ وہ اگر میں اپنے حوالے سے اگر شیئر کروں تو جی، ایک کالر ہے ابراہیم بھائی ساتھ، ان کو ذرا شامل کر لیتے ہیں پھر اس پہ ساتھ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بیٹے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم و کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے کہا میں بھی آج آپ کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کر لوں والد صاحب کے حوالے سے. بالکل ضرور. بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور جب آپ نے یہ چھیڑا تو مجھے بھی اپنے والد صاحب کی بہت ساری جو انہوں نے میرے ساتھ نیکیاں بھی کی ہیں اور مجھے جو تربیت بھی دی ہے اس لحاظ سے میں کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی آپ سے. تو میں نے کہا بالکل ضرور کیجئے. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہوتی ہے والد کی کہ جن لوگوں کو یہ پیار ملے تو وہ ساری زندگی اسی پیار کے ساتھ، میں جو 70 ہو گئی ہوں لیکن میں آج تک اپنے والد صاحب کی ایک ایک بات کو اپنے دل سے لگا کے اس کے مطابق زندگی کے دن گزارتی ہوں. اور میرے لیے تو وہ رول ماڈل تھے، اور میں ایک ہی تھی ان کی بیٹی، تو وہ انہوں نے تو مجھے تربیت بیٹے اور بیٹی کی طرح دونوں کی طرح دی ہے. اور مجھے کہتے رہتے تھے کہ بیٹے میں تمہیں دونوں روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کل زندہ دلی سے اپنے زندگی کے دن گزارو. تو یہ ہوتے ہیں والد صاحب. جن لوگوں کو باپ کا پیار مل جائے میرے خیال میں تو سب سے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. اور ابھی تو وہ دنیا سے چلے ہی گئے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ میں اس ملک میں اتنی بزی ہونے کے باوجود فل ٹائم بزنس بھی کرتی تھی، اور جب وہ بیمار ہوئے تو میں سب کچھ چھوڑ کے ان کے پاس چلی گئی، اور جب تک ان کا کفن دفن کروا کے تو پھر میں واپس آئی تھی. تو اگر بچے ٹائم دینا چاہیں تو میرے خیال میں کوئی چیز ان کے سامنے دیوار نہیں بن سکتی ہے. وہ اپنا ٹائم نکال کے کسی طرح سے بھی اپنے والدین کو ٹائم دیتے ہیں. اچھا، آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ یہاں اس سوسائٹی کے اندر جو اولاد ہے اس کا جو اپنے والدین اور پھر والد کے ساتھ جو ایک تعلق، جو رشتہ ہے، وہ آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ اس کو کچھ؟ بہرحال ہمارے گھر کی مثال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں ابھی تک ہے. اور میری جو اولاد ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، وہ میرے سے زیادہ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں. دونوں ہی چیزیں کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے باوجود کہ وہ اتنی ان کی بزی لائف ہے، فل ٹائم جابز بھی کرتے ہیں، اپنی فیملیز بھی ہیں، لیکن اگر میرے ہسبینڈ ان کو ایک کال کر لیں تو پہلی کال پہ ہی وہ ٹیلی فون اٹھا کے ان کو کہتے ہیں ڈیڈ کیا بات ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے والد کے لیے اگر اولاد ہوتی ہے تو. بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس سوسائٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ والدین کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا، آخری بات آپ تھوڑی سی یہ بتائیں کہ والد کے زیادہ قریب عمومی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے، بیٹے یا بیٹیاں؟ میرے خیال میں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا. کیونکہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور میری 2 بیٹے ہیں. جو 3 بیٹیاں ہیں میرے ہسبینڈ بھی ان سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اور وہ بھی آپ یقین جانے، ابھی چھوٹی والی بیٹی کا میسج آیا تھا ان کے لیے کہ میرا بیٹا جو ہے آپ کے لیے کارڈ بنا رہا ہے، صبح اس کو، اور دوسرا
جو ہے نا میں نے اپنی بیٹی کا بیٹا بھی اس کے پاس رکھا ہوتا ہے, دوسری بیٹی کا, اس کو تھوڑی سی لرننگ کی ڈیفیکلٹی ہے تو وہ اس کو بھی سنبھالتی ہے. تو کہتی ہے کہ دونوں کل آپ کو کارڈ دینے کے لیے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ یقین جانے کہ اتنی دل میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس ملک میں رہ کے بھی ان لوگوں کا ایسا, میرے ہسبینڈ کے ساتھ اگر اس عمر وہ اوور 80 مطلب 80 سے اوپر ہے, تو میں شکر کرتی ہوں کہ ان کو یہ کمفرٹ ملتی ہے اس اولاد کی وجہ سے. الحمدللہ جی. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. آپ لوگوں کا سایہ اللہ پاک ان پر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, بڑے اچھے ایکسپیرینسز آپ نے شیئر کیے ہیں جی. جزاکم اللہ خیراً. ایک اور کالر ہیں ابراہیم بھائی, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. مسز ناصر, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت دنوں کے بعد میری حاضری ہوئی ہے. آپ پاکستان ابراہیم بھیا کی امیدیں ٹھیک ہوں گے. پاکستان گئی ہوئی تھی آپ؟ نہیں جی, لاک ڈاؤن میں ہم سارے. اچھا, یہی تو مسئلہ ہے. میں پچھلے کچھ ایک کالر آئے تھے کچھ عرصہ قبل, تو انہوں نے کہا کہ جی, ایک کالر آئی, انہوں نے یہ پوچھا جی مسز ناصر کہاں ہیں اور مسز ہماری وہ بزرگ مسز حسن کہاں ہیں. اب میں بھی بزرگ ہوتا جا رہا ہوں, تو مسز ناصر کا ہے اور مسز حسن کا ہے. تو اس کے جواب میں ایک اور کالر آئی, انہوں نے کہا کہ جی مسز ناصر تو پاکستان گئی ہوئی ہیں 6 مہینوں کے لیے. یہ کس نے ہوائی اڑائی ہے؟ دیکھیں وہ انہوں نے لائیو یہاں پہ بات کی تھی. خیر, تو آپ بھی ویسے کافی آپ کا ناغہ ہوا, سب خیر خیریت تھی؟ جی الحمدللہ سب خیر خیریت ہے. بس وہ کہتے ہیں نا کہ فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے, تو ہم بس اسی لیے فاصلے سب چیزوں سے فاصلہ تھا, تو پھر آ کے چنا سے بالکل زیادہ ہی فاصلہ ہو گیا. اچھا, چلیں ویلکم بیک. کیا کہیں گے آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک رکھا آپ نے, اور ابراہیم بھیا بہت صحیح بات کر رہے تھے کہ والدہ کے ذکر تو بہت ہوتا ہے اور والد کا ذکر بہت کم ہوتا ہے, حالانکہ دونوں کا درجہ برابر ہے. اور بلکہ پاکستان میں تو ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ماں کا ذکر تو بہت ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے مطلب شکر گزار ہیں کہ آپ نے مطلب والد کا بھی مطلب تذکرہ لے کے آئے. تو سب سے پہلے تو جمعے کی بہت ہی مبارک گھڑی ہے. امام صاحب اینڈ میں ضرور ہم سب کے والدین کی اور بالخصوص والد صاحب کی جن کے ہیں حیات ہیں یا جن کے فوت ہو چکے ہیں, سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. اور میرے والد مرحوم کی جو 2 خوبیاں بہت ہی اعلیٰ تھیں, اس وقت تو ہمیں اتنا نہیں پتہ چلتا, تو اب جب دین سیکھا ہے اور اولیاء اللہ کی جب ہم صفات پڑھتے ہیں, تو میرے والد بہت ہی کم گو تھے اور بہت نرم دل. یہ 2 خوبیاں ان میں بہت زیادہ تھیں. اور ایک صحت کا بھی بہت خیال رکھتے تھے اپنی. اور 2 جو خوبیاں مجھ میں آئی ہیں, ایک نرم دلی بھی اور صحت کا خیال رکھنا. البتہ باتیں میں بہت کرتی ہوں, کم گو نہیں. تو بس یہی ہے, یادیں ہیں. اور سب کا ایک فگر ہوتا ہے والد کے مطلب اس سے. اور کیونکہ ہمارے والد بزنس میں رہے تھے, ہمیں ٹائم کم ہی دیتے تھے. جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ہم ان کو مطلب ویکینڈ پہ ہی دیکھتے تھے, تو ایسے ہی تھا. لیکن یہ ہے کہ ان کی اپنی شفقت اور وہ جی اپنی جگہ ہے. اور جو میں اپنا کہوں گی کہ اگر میں نے اپنے والد کی, اگر میں کہوں گی کہ میں نے جو بہت ہی ایک ان کی جو ایک آنر دیا ہے, تو میں نے یہ آنر دیا تھا اپنے والد صاحب کو کہ میں نے ان کی پسند کی شادی کی ہے. تو یہ میں نے اپنے مطلب والد کو ایک آنر دیا تھا کہ آپ ہی میرے یہ پسند کریں, جو آپ کہیں گے میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے. ایون کہ میں نے شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کی فوٹو بھی نہیں دیکھی تھی. تو ان کا فیصلہ کیسا رہا؟ والدہ نے یہی میری والدہ نے یہی مجھ سے کہا, مطلب نکاح سے پہلے, میرا جی نکاح پہلے ہوا تھا, تو میری والدہ نے یہی کہا کہ تصویر منگوا دوں, تصویر تو دیکھ لو. تو میں نے کہا تصویر تو وہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہاں یا نہ کریں. جب میں نے کرنے والد کی پسند سے, تو میں نے جی تصویر بھی نہیں دیکھنی, میں نے اپنے ہسبینڈ کو نکاح کے بعد دیکھا. ماشاءاللہ. تو وہ فیصلہ کیسا رہا ویسے, وہ والد صاحب کا جو فیصلہ؟ بہت اچھا رہا الحمدللہ. چلیں جی ماشاءاللہ, اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو اپنے گھر کے اندر باہمی خوشیاں اللہ کریم نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ آخر کے اندر بھی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب یہ جو پروگرام ہے ہمارا, وہ تھرسڈے کو کے بجائے فرائیڈے جمعے کے دن ہی ہوا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں اور شریک ہوئی ہیں. اچھا ناظرین, دیکھیں یہ سلسلہ ہم اسی طریقے سے آگے کی طرف بڑھائیں گے. اور جی امام صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
بالکل میں آپ کی بات کو ساتھ سن رہا ہوں ابراہیم بھائی، اور بالکل یہ بات یہی ہے. جیسے دیکھیں ابھی آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے والدین کو یاد کریں، اپنے والد کو یاد کریں. اور یہ بھی ایک جو اچھا میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک صاحب ملے ہمارے وہاں پہ لوٹن کے قریب ہے، اور میں واقعی ابراہیم بھائی کافی نام بھولنا شروع ہو گیا ہوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میرا حافظہ کافی ہے، لیکن کچھ شاید اب عمر کا تقاضا بھی ہے. تو وہ وہاں لوٹن کے قریب ہی جگہ ہے، تو وہ وہاں سے مجھے ملے، بات چیت ہم اسی طرح سے کر رہے تھے کہ اس ٹاپک پہ ہم نے، بلکہ وہ خود کہنے لگے کہ جی یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ریلیجس ٹاپکس پہ جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو والدہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، والد کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. میں نے کہا عموماً خیر ہوتی تو ہے اوور آل والدین کے حوالے سے بھی، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تناسب کے حوالے سے دیکھیں تو والد کے حوالے سے ہم نے بھی بہت سارے پروگرامز والدہ کے حوالے سے تو خصوصی طور پہ کر رکھے ہیں، مگر والد کے حوالے سے ان کے ساتھ جو یادیں ہیں وابستہ ان کے حوالے سے یہ آؤ بات کریں کہ اس فارمیٹ کے اندر ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے. دیکھیں ماں صاحب، ایک جس طریقے سے ہماری جو کالر ہیں انہوں نے اور دیگر نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے نا، اصل میں والد کا ایک اپنا جو ہے وہ خاص طور پہ ہم جب پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے ماحول کے اندر والد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک لائن انہوں نے ایک اپنے بچے کے حوالے سے جو ہے نا وہ سوچی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور اس نے جو ہے وہ، اور اس کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈسپلن گھر کے اندر قائم ہو. ٹھیک ہے، اب آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، گھر میں اگر اسکول کی چھٹی کرنا، کالج نہ جانا، ٹھیک ہے، یا پڑے ہوئے بستر کے اوپر ایکسٹرا ٹائم کے لیے لیٹے رہنا، تو یہ والدہ تو ان کے پاس تو اس کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی تھی، اور وہ گنجائش بنا لیا کرتی تھی، اور وہ کبھی کبھار بہانہ بھی کر دیا کرتی تھی، جی چھوڑ دیجئے تو ابھی کوئی سر میں درد ہے اس کے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ بھی نہیں ہے تو سر میں درد ہے، تاکہ، اور اس کے بعد پھر وہی بات کہتی تھی کہ بھائی دیکھو اب جاؤ اپنے اسکول جاؤ، کالج جاؤ، جو بھی کچھ کرنا ہے کرو، ورنہ تمہارے ابا ناراض ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات ناراضگی سے آگے تک ہی پہنچ جائے. اچھا یہ وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آج اگر ہم بیٹھیں نا، تو آج ہم بیٹھیں گے تو ہم اپنے ماضی کے اندر جائیں گے، اور اس وقت ہم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ایک فلم کی طرح، ایک ریل کی طرح جو ہے نا ہم اپنے دماغوں کے اندر جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جائے گی. اچھا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے والد کا ایک اپنا ایک شخصیت جو ہے وہ ایک فکس ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوا کرتی تھی کہ ڈانٹ پڑے گی، ٹھیک ہے، غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے. اچھا کبھی کبھار اس ایج کے اندر، وہ ینگ جو ایج ہوا کرتی تھی، اس میں یہ نہیں نظر آتا تھا کہ والد کی اپنی زندگی کتنی اسٹرگل ہے، کتنی محنت، کتنی مشقت اس کے اندر شامل ہے، کہ جو وہ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. مطلب میں تو صرف اگر خاص طور پہ اپنے والد کے حوالے سے ہی بات کروں نا، تو مطلب ایک پوری جو ہماری بہن نے کہا نا کہ ویکینڈ پہ دیکھنا نصیب ہوا کرتا تھا، تقریباً یہی بات ہم سب کے گھروں کے اندر پاکستان میں یہی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، بچے جو ہیں ان کا اپنا ایک سونے کا ٹائم تھا، والد جو ہے وہ اپنی محنت مشقت کے بعد، مزدوری کے بعد، یہ جو اشعار پڑے وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف شاعری ہے، نہیں شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ ایک اسٹرگل کے بعد، محنت کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اس کی اولاد جو ہے وہ جو کچھ سیٹ اس نے کامیابی کے تصور اپنے ذہن کے اندر بسائے ہیں نا، وہ کامیاب ہو. اس کی والد، اس کی اولاد، جو کمیاں اس والد کے اندر رہ گئی تھیں، جو چیزیں وہ حاصل نہیں کر سکا تھا، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم میرا بچہ جو ہے وہ اس سے محروم نہ رہے. بالکل اسی سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام مختصر سا وقفہ پھر آپ کے کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام آپ بات کریں کہ آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں، اور آج خاص طور پہ جیسے پہلے بھی کالرز بتا رہے ہیں کہ وہ
اپنے والد کے حوالے سے ان کی جو یادیں ہیں وہ آج شیئر کر رہے ہیں. کچھ ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اپنے مرحوم والد کے لیے, اور کچھ ابھی جو اس وقت جو ماشاءاللہ حیات ہیں کس طرح سے ان کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پوتوں پرپوتوں کے ساتھ کس طرح سے ہے, اس کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ جاری و ساری ہے. اور یہ ہونا بھی چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر, خاص طور پہ اس وقت جس میں ہم کووڈ-19 کے اس پروسیس سے بھی گزر رہے ہیں. اللہ کرے کہ جلد سے جلد یہ تمام پابندیوں کا معاملہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے, اور جن ممالک کے اندر اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے جس پاکستان وغیرہ کے اندر, تو اللہ رب العزت وہاں پر بھی ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. تو ایسے ماحول کے اندر بھی خاص طور پہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو کمپنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ان کو بھی بات چیت کے حوالے سے ضرورت ہوتی ہے. گھروں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں شاید اس بات کا احساس ہوا ہو کہ جب ہم نوجوان ہوتے ہوئے تمام تر چیزیں موجود اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی گھر کے اندر صرف چار دیواری کے اندر اکیلے رہنے کی وجہ سے, اکیلے بھی کہ اپنے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی چونکہ باہر جب نکلنا مشکل ہو رہا تو کس قدر مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا. ایسے میں وہ والدین جو بسا اوقات اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کئی کے دن اپنی اولاد کی طرف سے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی بیٹا آئے گا, کوئی بیٹی آئے گی, تو ان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں ذہن کے اندر ضرور رکھنا چاہیے. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کو شامل کرتے ہیں پھر مزید اس پہ بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مجھے بھی اپنے والد کے ٹاپک پہ بات کرنی تھی. جی جی ضرور کیجئے. جب میں اپنے والد کو یاد کرتی ہوں تو جو سب سے پہلا لفظ میرے ذہن میں آتا ہے وہ شفیق کا آتا ہے. ماشاءاللہ. میرے والد بہت زیادہ شفیق, بہت مہربان, بہت محبت کرنے والے تھے, اور بہت علمی اور ادبی شخصیت تھے, بہت پڑھے لکھے. ان کو فارسی پہ, انگلش پہ, اردو پہ بہت زیادہ عبور حاصل تھا. ماشاءاللہ. تو ہم 6 بیٹیاں تھیں, ہم 6 ان کی, ہم بیٹا کوئی نہیں تھا, ہم بہنیں ہی ہیں 6. اچھا. تو انہوں نے ہم سب 6 بہنوں کو بہت زیادہ اچھی تربیت دی, پڑھایا لکھایا. اور میں نے اتنی زندگی گزاری ہے لیکن میں نے اپنے والد سے بڑھ کے سچا عاشق رسول آج تک کوئی نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. ہم سب ہیں, ہم سب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جی. لیکن جب میں اپنے بچپن میں جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جب وہ نام لیتے تھے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں سے آنسو ہوتے تھے. اتنی زیادہ محبت تھی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج میری بھی وہی حالت ہے. میں بھی اپنے والد کی طرح ایسا مطلب کچھ بھی ہو, کوئی نعت ہو, کچھ ہو, ہم لوگ آنسوؤں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو بس ایک میری زندگی میں کمی تھی کہ میری عمر صرف 16 سال کی تھی. کچھ بیماری کی وجہ سے میں اپنے والد کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ اکبر. اچھا, وہی جو کم وقت کے اندر ان کی شفقتیں ابھی تک آپ کو یاد بھی ہیں, اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو اب وہ وہیں پاکستان کے اندر تھے یا یہاں پہ آپ کے ساتھ بھی؟ نہیں, میں پاکستان. جی میرا تو پورا بچپن جو ہے وہ پاکستان میں. میں تو یہاں شادی کے بعد لندن آئی کیونکہ. صحیح ہے. تو وہ وہاں ہی تھے اور وہیں میری ساری یادیں میری جو ہیں اپنے والد کے ساتھ پاکستان کی ساری یادیں ہیں. صحیح ہے. تو بس بہت کم ٹائم ملا, 16 سال کی عمر تک میں ان کو دیکھ سکی. صحیح ہے. تو یاد کرنا ہے بس. آج آپ کا شو دیکھا تو اپنے والد یاد آ گئے مجھے بھی. بہت ہی اچھا. ہماری بھی بہت خوش قسمتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایسے جو گوہر نایاب شخصیات ہیں ان کا بھی ایک تذکرہ, ان کا ذکر بھی اس محفل کے اندر ہو جائے. یہ بھی ایک برکت بھی, خیر بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے, اور ایک جس کو کہتے ہیں قبولیت جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ عمر کے اس حصے میں کہ جب ہم خود اپنی زندگیوں کے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا جو ایک جو عروج اور جو پیک کا زمانہ تھا اس سے اب ہم واپس شاید اپنے واپسی کا جو سفر اسٹارٹ کرتے ہیں, ایک ایسے وقت کے اندر بھی اپنے والد کو سوچ کر اور ان کی انسپریشن جو ہے وہ لینا اور اس کے بارے میں سوچنا, میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ جو میرے اور آپ کے اوپر اور ہم جس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں تو اس کے اوپر بہت شکریہ. آپ شامل ہوئی ہیں اور اپنی جو میموریز ہیں وہ شامل کی ہیں اس کے اندر. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. محمد ابراہیم جمالی بھائی صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام عرض ہو. وعلیکم السلام. آپ نے آج جو آؤ والد کو یاد کریں ٹاپک رکھا, بہت ہی پیارا, بہت ہی اچھا ہے. بلکہ میں یوں کہوں گی کہ آپ نے
میرے بچپن یعنی اسکول کے زمانے سے یاد کر لو کہ تار چھیڑ دیے دل کے غم کے اور ان کی یادوں کے اور ان کے ساتھ جو میرا تھا. میں چاہتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ آج کل کے بھارت میں بھی تھوڑا فرق آ گیا. وہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ وہ ٹاپک بھی کبھی آپ رکھیں تو اچھی بات ہوگی. میں بعد میں آپ سے بات کروں گی. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے بہت اچھا ہے. میرے والد صاحب جو ماشاءاللہ تھے, الحمدللہ, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ وہ جنت میں ہی ہوں گے انشاءاللہ. جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کلمہ شہادہ ماشاءاللہ پڑھا اور جو ہے ہمارا مسجد ہے ہمارے وہاں انہوں نے ہمیں قرآن پاک بھی پڑھایا. ہم 6 بہن بھائی ہیں. میں ذرا اسٹوری لمبی نہ کروں اور بھی باقی انتظار کر رہے ہیں. نہیں بات کیجیے آپ. جی 6 بہن بھائیوں میں سے میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے پہلے, میں ان سے چھوٹی ہوں. میرا جو نا نک نیم انہوں نے گڈی رکھا ہوا تھا, تو میرا عام مجھے گڈی بولتے تھے. میرا نام زائدہ پرویز ہے. تو میں ان کی اتنی لاڈلی کہ ہر بات میں نا والد صاحب کی انگلی پکڑ کے سکول کو چھوڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ جانا. وہ میرے پہ چلے, وہ کہیں بھی جائیں, پنڈی جائیں, کہیں بھی جائیں. ہمارے کزن تھے نا ہمارے بھائی وہاں پر, ان کے پاس جاتے تھے. پھپھو زاد بھائی سپرنٹینڈنٹ تھے میرے میں. تو ابا جی مجھے بھی جانا. امی کہتی کہ بھائی ان کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے, اب یہ 4تھی جماعت میں پڑھ رہی ہے, نہیں مجھے جانا. تو مجھے چپ سے کہتے چپ کر بیٹا, کل نا تم تیار ہو جانا. میں ان کے ساتھ چلی جاتی. ہر کا ریفیوز نہیں کرتے تھے کبھی بھی. یعنی بہت ہی لاڈلی. کچھ وہ گائے وغیرہ خریدتے, بکری وغیرہ خریدتے تھے, تو میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. کئی بار میں کہتی یہ خریدو, وہ نہ لو, ابا جی یہ لو, یہ بہت اچھی ہے. انہیں گاٹا بھی پڑ جاتا تھا, لیکن وہ مجھے کبھی بھی ریفیوز نہیں کرتے تھے. بہت پیار کرنے والے تھے. میری اسکول کی سہیلیاں جب میرے گھر آتی تھی کبھی کبھی چھٹیوں میں, تو کہتے تھے یار میرے بچے کی سہیلیاں آ رہی ہیں نا, تو یہ چائے وائی کا انتظام کرو بھائی, چائے کا انتظام کرو چائے کے ساتھ. وہ شام کو آئیں گی, آفٹر نون کو آئیں گی. اس قدر وہ پیار کرتے تھے بچیوں کے ساتھ سب سے زیادہ. تو میں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی, تو ہم اپنے اہل حدیث مسجد میں پڑھتے تھے. وہاں مولوی تھوڑا مارتے پیٹتے نہیں تھے. تو جب بھی پوچھتے بیٹا کتنا پارا پڑھ رہی ہو, میں جو تھا کہتے بھائی اتنا عرصہ ہو گیا تو کیا وہ آگے نہیں جا رہی ہو, وہیں بیٹا پڑھ رہے ہو. میں نے کہا کبھی کبھی آتے ہیں مولوی صاحب, کبھی نہیں آتے, اسکول کے بعد جانا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر نا ہمارے مسجد جو تھی نا قریبی مسجد, بالکل یعنی نیبری کر لو, ساتھ ہی جو یہ انشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے اونچے مناروں والی. تو وہاں انہوں نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو بھی وہاں ہی انہوں نے داخلہ دلوا دی. تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن پڑھا. جب اس مسجد کا کیا نام تھا؟ جی اس مسجد کا نام بھی یاد ہے جو بالکل گھر کے قریب؟ جی غوثیہ مسجد, غوثیہ کوٹلی میں, کوٹلی شہر. ہاں تو ماشاءاللہ وہاں پہ آپ نے پھر قرآن شریف ختم کیا. الحمدللہ. جی ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ. بڑی خوبصورت باتیں آپ شیئر کر رہی ہیں. بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, اور آپ کی جو جملہ دعائیں التجا ان کے لیے اللہ رب العزت انہیں بھی قبول و منظور فرمائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی میری بہن شامل ہو جائیے. بات بہت کم آ رہی ہے بھائی کی. جی میں نے کہا آپ کہیے. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ نے تو بہت پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں والد کے بارے میں. میں بھی کچھ اپنے والد صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. میرے والد کو 35 ایئرز ہو گئے فوت ہوئے. میں سب سے چھوٹی سی, بہت لاڈلی تھی اپنے باپ کی. میرے والد بیمار ہوئے تو فالج ہوا تھا, اس کو 5 سال زندہ رہے. میں نے بہت ان کی خدمت کی تھی. تو وہ مجھے بہت زیادہ جانے کہ میں چھوٹی تھی, پاس تھی, باقی بڑے بہن بھائی تھے اپنے گھروں میں تھے. اچھا. وہ مجھے اتنی واضح مارتے تھے نا, یعنی کہ میں نیکسٹ ڈور بھی چلی جاتی تھی تو یہاں واضح سنتی تھی, اتنی اونچی واضح مارتے تھے. میں کہتا تھا میرے پاس سے نہ جایا کرو, میرے پاس ہی رہو. 5 سال رہے. میں نے بہت خدمت کی اپنے والد کی. ابھی بھی مجھے بہت یاد آتے ہیں, بہت زیادہ یاد آتے ہیں. 35 ایئرز ہو گئے فوت ہوئے کو. اللہ پاک ان کو ابھی بھی میں خواب میں دیکھتی ہوں, بہت یعنی کہ اچھا دیکھتی ہوں. اور جب میں دیکھتی ہوں تو سارا دن میرا بہت اچھا گزرتا ہے اپنے والد کی یاد میں. الحمدللہ. جی آج بھی ماشاءاللہ آپ نے ان کی یاد کو تازہ کیا ہے. دعا کوئیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیراً. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھی یہ آپ کے پروگرام دیکھا ہے, مجھے بہت پسند آیا ماشاءاللہ, اور اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں. تو اپنے والد صاحب کی یاد کو تازہ کرنا چاہتی ہوں. میرے والد صاحب ماشاءاللہ فوجی افسر تھے. اچھا. تو انہوں نے اپنی ماشاءاللہ اسلام کے لیے, اپنی قوم کے لیے فوج میں کافی عرصہ گزارے, 30 سال گزارے تھے فوج میں. فوج میں صوبیدار میجر تھے, اور انہوں نے بڑی خدمت کی اپنی مطلب ہے اسلام کی, اپنی قوم کی, اپنے پاکستان کی. تو ہم فوج میں ان کے ساتھ رہے ہیں ساری زندگی. اچھا. تو جی تو فوج میں ساتھ رہے ہیں. جب 72 میں وار ہوئی تھی اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ تھے. اچھا. ہم تھے بنگلہ دیش میں تھے. تو پھر ہماری پاکستان سے کچھ فوجی آئی تھی جنہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی ہمیں بچانے کے لیے. تو اس درمیان میں مطلب ہے ایک رات ان لوگوں نے ہم پر اٹیک کرنا تھا, لیکن ہمارے فوجیوں نے کر دیا ان پر اٹیک. تو اس کی وجہ سے ہمارے لوگ بچ گئے. تو ہم لوگ پھر پاکستان جہاز 2 تیار ہوا, ہم پاکستان چلے گئے, ویسٹ پاکستان چلے گئے. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جنگی قیدی ہو گئے. 2 سال وہ آگرہ میں قید میں رہے. تو واپس آ کے پھر انہوں نے مطلب ہے کہ زندگی کے اپنے اچھے جو پینشن ہو کے گاؤں میں پینشن لے کے غریبوں مسکینوں بیوہ عورتوں کی خدمت کی, ان کے لیے بہت کچھ کیا. مجھے ابھی انگلینڈ میں آئے ہوئے تقریباً 45 سال ہونے والے ہیں, اور انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے بچپن میں پیار دیا وہ آج تک میرے اندر ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے جی. اور ماشاءاللہ آپ شامل ہوئی ہیں, اللہ رب العزت آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. وقت ہوتا تو ہم آپ سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ اس وقت کی وہ یادیں وہ بھی ضرور مزید اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں, مگر کسی ضرور پروگرام کے اندر ویسٹ ایسٹ پاکستان کا جو ایک تلخ وہ وقت ہے اس کو بھی کبھی یاد کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ لائیو ہیں؟ جی جی آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اپنے والد صاحب کے متعلق ذکر کر رہی ہوں جو آج کا ٹاپک ہے. بہت عمدہ ٹاپک ہے ماشاءاللہ. جی. اور وہ آل راؤنڈر تھے, بہت ہیلپ فل, بہت فرینڈلی. جو کھانے کا ٹائم تھا اس ٹائم زیادہ بات چیت ہوتی تھی, کیا پڑھا, کب امتحان ہے, کیا سبجیکٹ ہیں, ان پہ ڈسکس کرنا. اور سب سے زیادہ یہ کہتے تھے کفایت شعوری, 99 خرچ کرو, 1 penny سیو کرو. تو جو میں نے فالو کرا, اور میری عادت ہے سیونگ کی, میں سیونگ تھوڑی بہت کرتی ہوں. اور بہت ہیلپ فل تھے. میڈیکل ان کا ٹاپک تھا کیونکہ میرے گرینڈ فادر وہ ٹائم میں یہاں ڈاکٹر تھے, آئے تھے مارسیلی فرانس. تو وہ ہر ایک کو دوا بتانی. اچھا, آپ کے گرینڈ ڈیڈ یہاں پہ آئے تھے؟ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ گرینڈ ڈیڈ آپ کے یہاں پہ آئے تھے یا؟ جی. اچھا. وہ ٹائم میں میرے گرینڈ فادر اچھا ڈاکٹر تھے. جب انڈیا میں انگریزوں کا رول تھا تو وہاں پہ مارسیلی فرانس میں کرا. اور تو کافی میرے فادر جو تھے کافی ان کو دوائیں یاد تھیں. وہ آل راؤنڈر تھے ماشاءاللہ. وہ ہم لوگوں سے بہت کھل کے بات چیت کرتے تھے, کیا پڑھا, کیا کرا, اس پہ توجہ دو. کبھی کبھی وہ شیو کرتے رہتے تھے اور الجبرا جیومیٹری میں پڑھاتے رہتے تھے. کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ جی کوئی شعر یاد ہے آپ کو؟ شیئر نہیں, شیئر کرتے تھے. اچھا شیئر کرتے تھے. صحیح ہے. کرتے تھے. اور اپنے آفس میں بھی بہت پاپولر تھے. تب ان کو کوئی ولی صاحب کہتا تھا, کوئی ڈاکٹر صاحب کہتا تھا. تو ماشاءاللہ آل راؤنڈر تھے, بہت نالج تھی ان کی. آج بھی یہاں پہ ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. پاکستان امبیسی میں تھے, یہاں آئے, یہاں بھی ہماری پہچان ہمارے پیرنٹس سے ہے. میری والدہ بہت جولی, بہت خوش اخلاق, ہنسمکھ تھیں. والد ذرا سوبر تھے مگر وہ بہت ہیلپ فل تھے. سب کی ہیلپ کرنا, ہم لوگوں کو نصیحتیں کرنا, وقت پہ سو, یہ کتاب پڑھ لو, انگلش ریڈر ڈائجسٹ ٹرن کر دیا کرتے تھے. سمپل انگلش ہے, اس کو ٹرائی کرو, پڑھو.
پڑھائی پہ بہت زور دیتے تھے. اور یہ کہ ماشاءاللہ مطلب زندگی کے اندر انہوں نے آپ کی پرورش کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا اور الحمدللہ آپ جو ہیں آپ آج ان کی وجہ سے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ یاد کر رہی ہیں. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ رب العزت آپ کا سایہ اپنے بچوں پر قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیراً. ایک اور کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام ہے, آپ نے ایسی ٹاپک رکھا ہے کہ واقعی جو روزانہ ہم یاد کرتے ہیں, تو آج آپ نے مزید اس پہ 4 چاند لگا کے یاد کرانے کا موقع دیا ہے. اور میں ابھی اپنے والد کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جی کہ ہم فار فلنگ ایریاز سے تھے, مگر میرے ابا جی جو تھے وہ ابھی تک ان کی جو خدمات بینگ الٹریٹ تو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے, مگر وہ اتنے ایکٹیو اور انٹیلیجنٹ, ہیلپ فل, چیریٹی والے, اور یتیم بچہ تھا وہ. مطلب میرے والد صاحب 2 بھائیوں کے ساتھ ایک بہن تھی جن کو انہوں نے اپنے سہارا بھی دیا اور خود کو بھی بروٹ اپ کرا دیا, اور پھر انہوں نے وہ نام کمایا ہے جو آج میں گلگت سے ہوں ایکچولی. اچھا. تو ابھی تک یاد کرتے ہیں اس کو, میرا ابا جی کو. ہر کوئی جب وہ ان کی یادیں میں صرف شارٹ کٹ میں یہ بتا دوں کہ ان کے مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ابا جی وہ اتنا انہوں نے اتنی محنت کی, ان کو ایجوکیشن کے لیے وہ اپنی جان مارتے تھے. اور میں پہلی بچی تھی گلگت سے جو انہوں نے بہت, اس کے باوجود ظاہر ہے وہاں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بہت ریسٹرکشن ہوتی تھی, نہیں جانے دیتے تھے. تو آئی واز دا فرسٹ گرل انہوں نے آئس بریک کرائی تھی. وہ اتنا تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ان کا تھا. تو سارے ہم ماشاءاللہ کافی بہنیں ہیں, بھائی ہیں, بھائی بھی بعد میں بہنوں کے بعد ہی ہوئے تھے, پھر بھی لڑکیوں کے ساتھ ان کا اتنا پیار اور اتنے ہیلپ فل کہ وہ ہر غریب امیر آ کے روتا تھا جب ان کے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. اس قدر وہ چیریٹی میں ہر فیلڈ میں, ایون یہاں سے اپنا بٹو صاحب گئے تھے گلگت وہاں تقریر کے لیے, حالانکہ وہ خود نہیں لکھ سکتے تھے, اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, مگر وہ لوگوں نے کہا کہ ہم لکھے نہیں, میں خود ہی لکھوں گا. اچھا. میں خود ہی پڑھوں گا. یہ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی یادیں آپ شیئر کر رہی ہیں اور کافی پرانی یادیں شیئر کر رہی ہیں, اور گلگت کے حوالے سے بھی بڑا اس کا ایک اپنا ایک نقشہ ہے اور اس کی کچھ اپنی ایک خوبصورتی ہے, اور وہاں کے علاقے اور اس تہذیب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جی تو چاہ رہا ہے کہ مزید آپ سے بات چیت سنیں, چونکہ لیکن پروگرام چونکہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. دعا گو ہیں اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ پاک ان کی جملہ نیک جو انہوں نے کام کیے وہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ایک اور کالر ہیں, ان کو ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آج تو آپ نے بہت پرانی یادیں تازہ کروائی ہیں اور سب لوگوں نے کافی اچھی باتیں کی ہیں. تو میں بھی اپنے والد میں اب تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا کیا ان کی اچھائی بتاؤں. اب یہ لگتا ہے اس وقت بدلا جب چھوٹا ہوتا ہے اتنا نہیں سمجھ آتی, لیکن یہ چیزیں ہیں کہ جو بچپن میں ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ جو بار بار زور دیتے تھے زکوٰۃ پہ. آرام نہ کھانا, زکوٰۃ چیز ایک ہی چیز. ہاں وہ چیز میرے اندر اس قدر رچ بس گئی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ایک وہی چیز میں نے اپنے بچوں کو بتائی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, اللہ رب العزت ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے, ان کے درجات کو اللہ کریم بلند فرمائے. بہت شکریہ آپ بھی شامل ہوئی ہیں. بالکل ہم پروگرام کے اختتام پہ ہیں, آپ اختتاماً کچھ کہنا چاہیں گے, پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. جی یقیناً, دیکھیں میرا خیال ہے بہت اچھی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں, خاص طور پر بہنیں جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں. اس میں ایک بات یقیناً باپ کا جو ہے بیٹی کے ساتھ وہ جو ایک محبت کا, شفقت کا اور وہ جو تعلق ہوتا ہے اس کا ایک اظہار آج بہت اچھی طریقے سے یہاں ہماری جو بہنیں ہیں انہوں نے اس کا دیا ہے. ایک چیز جو مجھے بھرپور طریقے سے محسوس ہوتی ہے کہ شاید وہ جو ہم سے جو پچھلی نسل تھی اس کے اندر جو علم تھا, اس کے اندر جو فہم تھا اور اس کے اندر جو اخلاص تھا, ٹھیک ہے, جو معاملہ فہمی یا جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ قناعت اور درویشی
کچھ نے بات کی کفایت شعری کے حوالے سے، کچھ نے بات کی نرم دلی کے حوالے سے، شاید وہ آج اس طریقے سے وہ نظر نہیں آتا. نسل در نسل جو ہے مختلف حوالوں سے ان جو کیفیات ہیں یا یہ جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر کچھ کمی جو ہے وہ نظر آتی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا رجحان اوور آل نہیں ہے. معاشرے کے حوالے سے، ہمارے اپنے لوگوں کے حوالے سے اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. مگر آج جو آپ کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے، یقیناً وہ ایک شجر سایہ دار کی جو مثال ہے وہ ہم نے دیکھی، ہمارے ناظرین نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم سب کے جو والد ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے اوپر قائم فرمائے. آمین ثم آمین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، جو ینگ نوجوان جو باپ ہیں، وہ بھی ذرا کوشش کریں کہ اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں جو ان بزرگوں کے اندر کہ جن کو آج اتنے برسوں کے بعد بھی ان کے اولاد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس کوالٹی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو اگلی نسل ہے وہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح سے محبت و شفقت کے ساتھ یاد کر رہی ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. اب جو پروگرام آپ بات کریں یہ ہر جمعہ کو ہوا کرے گا، اس کے اندر ہم جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آئیے اب انشاءاللہ اجتماعی دعا کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه عداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحیم. اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے. تیرے یہ بندے، تیری بندیاں مختلف دعاؤں کے حوالے سے درخواست کرتے رہتے ہیں. الہ العالمین تو سب کے جملہ امور کے اندر آسانیاں عطا فرما. جو مرحومین ہیں ان کی بخش و مغفرت فرما. الہ العالمین جو حیات ہیں ان والدین کا سایہ اپنی اولاد پر قائم و دائم رکھ اور اولاد کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنا، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار ہم سب کے موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت عطا فرما. اس کرونا وائرس جو اس وقت پوری دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے، مختلف مسائل، مختلف تکالیف مختلف ممالک کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. الہ العالمین پوری انسانیت کو جلد سے جلد اس سے چھٹکارا عطا فرما. مساجد کا، حرمین طیبین کی وہ بابرکت رونقوں کو دوبارہ سے جلد بحال فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آپ بات کریں. انشاءاللہ کل پروگرام جستجو میں شام پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.